ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीं ये पाकिस्तानी ड्रामा पाकिस्तान के शुमाली इलाके की रवायात पर मबनी एक खूबसूरत कहानी है। इस ड्रामा की कहानी में अहम किरदार में एक लड़की का किरदार है जो एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक रखती है और अपनी तालीम के लिए अपने खानदान से बगावत करती है। इसके तालीमी सफर में इसे बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। कहानी इंतहाई दिलचस्प है जिसमें मोहब्बत, दुश्मनी और सस्पेंस भी पाया जाता है। कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत लड़की खजस्ता से जो पहाड़ी इलाके में रहती है और इसका खानदान अपनी रवायात के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहा है। खजस्ता कॉलेज में तालीम हासिल कर रही है और बहुत ही होनहार तालिबा है। खजस्ता अपने चचा के साथ रहती है। कुछ साल पहले इसके बाप का कत्ल हो गया था। खजस्ता का चचा इससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है और इसके दो चचाजाद हैं जिनमें एक अमरोज लाला है जो शादीशुदा है और दूसरा दरकजई है जिससे खजस्ता की मंगनी बचपन से ही तय हो चुकी है। खजस्ता के लिए जिंदगी कुछ मुश्किल है क्योंकि दरकजई और इसके मिजाज में काफी फर्क पाया जाता है। दरकजई नहीं चाहता कि खजस्ता पढ़ाई जारी रखे क्योंकि इसे लगता है कि इस तरह खजस्ता बागी हो जाएगी। दरकजई और खजस्ता के दरमियान इसी बात पर कशमकश जारी रहती है। दरकजई खजस्ता को पढ़ाई से रोकने के लिए इसे काफी तंग करता रहता है। इस खानदान में एक किरदार अमरोज लाला की बीवी का भी है जिसे शानजे कहा जाता है। शानजे अमरोज लाला से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है लेकिन इसका निकाह खजस्ते के बाप दिलावर खान के कत्ल के बदले में हुआ है। अमरोज और शानजे के दरमियान इख्तलाफात की बड़ी वजह यही बदले की आग है। अमरोज लाला खजस्ता से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है और इसकी तालीम के शौक में इसकी मदद भी करता है। शानजे अमरोज लाला और खजस्ता के दरमियान इस मोहब्बत को भी अच्छा नहीं समझती और दरकजई की तरह खजस्ता की तालीम और अमरोज के साथ मोहब्बत की वजह से इसे भी खजस्ता पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता रहता है। अमरोज लाला की तरह खजस्ता का चचा और इसकी चची भी इससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। दरकजई और खजस्ता में अक्सर ही लड़ाई चलती रहती है क्योंकि दरकजई इसकी पढ़ाई में इसे बहुत ज्यादा तंग करता है। खजस्ता फिर भी पढ़ाई पर तवज्जो देती है और आगे पढ़ने का सोच रही है। खजस्ता और दरकजई के ताल्लुक में कोई इज्जत नाम की चीज नहीं है। खजस्ता को नामुमकिन लगता है कि दरकजई इसकी पढ़ाई के ख्वाब को पूरा होने देगा लेकिन इसे उम्मीद है जो इसे आगे बढ़ने पर मजबूर करती रहती है। खजस्ता बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाती है और इसका ख्वाब है कि वो डॉक्टर बनेगी और इसलिए इसे शहर जाना पड़ेगा। खजस्ता के आगे पढ़ने का सुनकर घर में तो एक तूफान आ जाता है और सबसे ज्यादा दरकजई शोर करता है क्योंकि इसे लगता है कि शहर जाकर खजस्ता गैर मर्दों के साथ पढ़ेगी जो इसकी गैरत को तो गवारा ही नहीं है। खजस्ता हिम्मत नहीं हारती, शहर में दाखिले के लिए कोशिश कर रही है। अमरोज लाला इसका साथ देता है। दरकजई के शोर मचाने के बावजूद खजस्ता का दाखिला शहर के मेडिकल कॉलेज में हो जाता है। खजस्ता अपने अमरोज लाला और अपने चचा से वादा करती है कि वो इनकी इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आने देगी और अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके वापस लौटेगी। खजस्ता को इजाजत मिल जाती है लेकिन दरकजई अभी भी खुश नहीं है। खजस्ता को अमरोज लाला शहर के हॉस्टल में छोड़कर आ जाते हैं जहां खजस्ता एक नए सफर का आगाज करती है। खजस्ता की तालीम का सफर शुरू हो जाता है तो इसके साथ साथ इसकी कुछ नई परेशानी और आजमाइशें भी शुरू हो जाती हैं। इस कॉलेज के सीनियर प्रिंसिपल डॉक्टर शहरयार हैं और इनके साथ इनकी बीवी सबिका भी हैं जो एक काबिल डॉक्टर हैं। डॉक्टर शहरयार और सबिका के दो बेटे हैं, एक डॉक्टर हादी जो एक सीनियर स्टूडेंट है और दूसरा बेटा हसन शहरयार है जो इंतहाई बागी और पढ़ाई से दूर भागने वाला इंसान है। हसन अपने माँ बाप के साथ भी अजीब रवैया रखता है और इसका बागी रवैया इसकी माँ को भी परेशान ही रखता है। डॉक्टर शहरयार के खानदान में इनकी भांजी आयमा है जो हादी के साथ हाउस जॉब करती है। आयमा हादी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। आयमा यहाँ पढ़ाई की वजह से रहती है क्योंकि इसका खानदान बाहर सेटल है। डॉक्टर शहरयार हसन की वजह से काफी परेशान रहते हैं और इनकी ख्वाहिश होती है कि वो भी डॉक्टर बने लेकिन हसन का रवैया हरगिज ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर बन सके। लेकिन डॉक्टर शहरयार काफी कोशिश के बाद इसका दाखिला यहाँ करवा ही देते हैं। खजस्ता हॉस्टल में आ चुकी है। यहाँ इसकी दोस्ती एक लड़की से हो जाती है। खजस्ता को पहले दिन से ही कॉलेज में सीनियर स्टूडेंट्स की जानिब से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हॉस्टल की पहली रात में ही आयमा और खजस्ता का आमना सामना हो जाता है और तल्ख कलामी भी हो जाती है
جس کی وجہ سے آئمہ کو خجستہ بہت عجیب سی لگتی ہے۔ اگلے دن کالج کا پہلا دن ہے اور ایک بار پھر آئمہ اور خجستہ کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے تو یہاں حسن بھی موجود ہوتا ہے۔ حسن کی کسی بدتمیزی کی وجہ سے خجستہ اسے تھپڑ مار دیتی ہے، جس کی وجہ سے سب کے سامنے حسن شہریار کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے۔ خجستہ کے بارے میں جب ڈاکٹر ہادی کو پتہ چلتا ہے تو وہ خجستہ کو تو دیکھتے ہی دل ہار جاتا ہے۔ ایک دوپٹے میں سادہ سی لڑکی جو بہت بہادر بھی ہے، اسے بہت اچھی لگتی ہے۔ خجستہ کی جرأت کی وجہ سے حسن کو بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ خجستہ کو ڈر ہے کہ کہیں اس دشمنی کی وجہ سے بات آگے نہ نکل جائے اور اسے بہت ہی مشکل سے پڑھنے کی تو اجازت ملی ہے۔ خجستہ ڈاکٹر سبیکہ کے کہنے پر حسن سے معافی مانگ لیتی ہے۔ آئمہ کو محسوس ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ہادی خجستہ سے بہت زیادہ متاثر ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر شہریار بھی خجستہ کی ذہانت سے متاثر نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر شہریار خجستہ کو ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں اسائنمنٹ بنانے کا کہتے ہیں۔ آئمہ اور حسن کو تو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ خجستہ جیسی لڑکی ان سے آگے نکل جائے۔ ڈاکٹر ہادی خجستہ کی ہر جگہ مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس سے بات کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ خجستہ اپنی فائل وقت پر تیار کر لیتی ہے، لیکن اچانک درگزئی اپنے ماموں ذات کی وجہ سے زخمی ہو کر ہاسپٹل پہنچتا ہے تو اس دوران میں خجستہ کی فائل گم ہو جاتی ہے۔ ہادی جو خجستہ سے محبت کرنے لگا ہے، اب درگزئی کو دیکھ کر اسے دھچکا لگتا ہے کہ یہ خجستہ کا منگیتر ہے۔ ہادی خجستہ سے بات کرتا ہے کہ درگزئی جیسا انسان اس کے قابل نہیں ہے۔ خجستہ ہادی کی بات سن کر اسے جواب دیتی ہے کہ وہ اپنے خاندانی روایات سے بغاوت نہیں کر سکتی اور اس نے اپنے خاندان سے وعدہ لیا ہے کہ وہ یہاں سے ایک قابل ڈاکٹر بن کر ہی نکلے گی۔ دوسری جانب حسن اور آئمہ خجستہ کو نیچا دکھانے کے لیے اس کی فائل ہی گم کر دیتے ہیں اور ڈاکٹر شہریار خجستہ سے ناراض ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ لاپرواہی ہے۔ ڈاکٹر ہادی خجستہ کی مدد کرتا ہے اور اسے ایک نئی فائل تیار کر کے دیتا ہے۔ یہاں آئمہ کو اور حسن کو پھر سے خجستہ کے بارے میں کوئی نیا پلان بنانا پڑتا ہے تاکہ اسے مزید نیچا دکھایا جا سکے۔ ہادی کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ حسن اور آئمہ خجستہ کے ساتھ ایسا سلوک رکھتے ہیں۔ کالج کی جانب سے ایک پسماندہ علاقے میں کیمپ لگانے کے بارے میں پلان کیا جاتا ہے اور اس سلسلے میں خجستہ کے علاقے کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ خجستہ اپنے گھر والوں سے بات کرتی ہے کہ اس کے کالج کے ڈاکٹرز آئیں گے تو اس کے چچا کو اور امروز لالا کو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن درگزئی کو اچھا نہیں لگتا۔ کالج کے سب ڈاکٹرز خجستہ کے گاؤں میں پہنچ جاتے ہیں اور اس دوران آئمہ کو لگتا ہے کہ ہادی خجستہ کو بہت زیادہ اہمیت دے رہا ہے اور یہ سب اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ آئمہ کو اور سب ڈاکٹرز کو خجستہ کے گھر میں رہنے کی جگہ دی جاتی ہے اور خوب مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ آئمہ کو یہاں کی ملازمہ صنوبر سے پتہ چلتا ہے کہ درگزئی خجستہ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں رکھتا اور بہت زیادہ شک بھی کرتا ہے۔ آئمہ ایک منصوبہ بناتی ہے اور خجستہ کو مردانہ چیک اپ کے لیے بھیج دیتی ہے۔ صنوبر درگزئی کو چائے کے بہانے بلاتی ہے اور جب درگزئی خجستہ کو مردوں کے ساتھ ایسے کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ درگزئی خجستہ کو گھر لے آتا ہے اور اس طرح باقی ڈاکٹرز بھی واپس چلے جاتے ہیں۔ آئمہ جہاں یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے، لیکن ہادی کی کیفیت دیکھ کر اسے لگتا ہے کہ وہ ہادی کو کھو چکی ہے اور اس کی محبت اسے کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ دوسری جانب خجستہ کے چچا اور امروز لالا درگزئی کی مخالفت کرتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ امروز لالا ایک بار پھر خجستہ کو کالج چھوڑ کر جاتے ہیں۔ خجستہ کے کالج واپس آنے کے بعد آئمہ اور حسن ایک بار پھر اس کے ساتھ کچھ غلط کرنے کا سوچتے ہیں تاکہ خجستہ کی بدنامی ہو جائے اور سالانہ فنکشن میں وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہے۔ آئمہ اپنے منصوبے کے تحت خجستہ کو لیب میں بلاتی ہے جہاں حسن پہلے سے موجود ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن خجستہ وہاں سے جیسے ہی بھاگتی ہے ہادی وہاں آ جاتا ہے اور حسن کے ہاتھوں بوتل لگنے کی وجہ سے ہادی زخمی ہو جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد ہادی کو یہ سب معلوم نہیں ہوتا کہ لیب میں اس وقت کون موجود تھا، لیکن شہریار کو سب معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سب حسن نے کیا ہے۔ شہریار کو بھی آئمہ کے بارے میں معلوم نہیں ہے، وہ اس سازش میں شامل ہے۔ گھر میں ہادی سے آئمہ کے رشتے کی بات چلتی ہے تو ہادی صاف انکار کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر شہریار کو کافی پریشانی ہو جاتی ہے کیونکہ آئمہ ان کی بھانجی ہے اور اسے بہت زیادہ پیار بھی کرتے ہیں۔ ہادی کے انکار کی وجہ سے
آئمہ کی تو دنیا ہی ویران ہو جاتی ہے۔ دوسری جانب درگزئی کے رویے میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے اور وہ بھی اب آگے پڑھنے کے بارے میں سوچ رہا ہے، کیونکہ اسے سب کہتے ہیں کہ خجستہ اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ درگزئی کا مزاج کافی بدل رہا ہے۔ درگزئی کا ماموزاد بہرام خجستہ کے بارے میں افواہیں پھیلاتا ہے جو درگزئی کے غصے کو مزید بھڑکاتی ہیں۔ صنوبر درگزئی سے شدید محبت کرتی ہے اور وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ خجستہ کبھی واپس نہ آئے اور شہر میں ہی کسی سے شادی کر لے، لیکن درگزئی کا مزاج اب کافی بدل چکا ہے۔ گاؤں میں ہسپتال بنانے کا سوچ رہا ہے۔ خجستہ جب گھر آتی ہے تو اسے درگزئی کا رویہ کافی بدلا ہوا لگتا ہے۔ خجستہ کے 5 سال مکمل ہو چکے ہیں اور اسے ڈگری ملنے والی ہے اور اسے گولڈ میڈل کے لیے بھی چنا جاتا ہے۔ آئمہ یہاں بھی ایک نئی سازش بنتی ہے اور ایک بار پھر حسن کے ساتھ مل کر خجستہ پر منشیات کا الزام لگا دیتی ہے اور کچھ ثبوت بھی خجستہ کے خلاف ہیں، کیونکہ خجستہ واقعی منشیات کے ساتھ ہی پکڑی جاتی ہے، جہاں خجستہ کو بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے اور اسے بدنامی کا خوف بھی ہوتا ہے اور ہاسٹل میں بھی سب اسی کو قصوروار سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر شہریار اور ہادی اس واقعے سے کافی پریشان ہو جاتے ہیں۔ خجستہ پریشانی کے ایک دور سے گزر رہی ہے اور ہادی کو مکمل یقین ہے کہ خجستہ نے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ خجستہ کو سالانہ تقریب میں شرکت کا موقع مل جاتا ہے اور اسے گولڈ میڈل بھی دیے جاتے ہیں۔ یہاں سب کے سامنے خجستہ کچھ ایسے حقائق بیان کرتی ہے کہ سب ہی حیران ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر شہریار اور ہادی جو سب کچھ جانتے ہیں، یہ سب سن کر کافی شرمندہ نظر آ رہے ہیں۔ خجستہ اپنا آخری دن کالج میں گزارتی ہے اور ہادی کو الوداع کرتی ہے اور درگزئی کے ساتھ گھر واپس لوٹ جاتی ہے۔ خجستہ کے جانے کے بعد جب ہادی پر آئمہ اور شہریار کی اصلیت کھلتی ہے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ خجستہ نے جو بھی کہا تھا وہ سچ تھا۔ شہریار اور سبیکہ اب ہادی کی وجہ سے کافی پریشان رہتے ہیں، کیونکہ آئمہ اور حسن نے جو بھی کیا وہ ناقابل برداشت تھا۔ یہاں اب حسن بھی آئمہ سے کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میرا بھائی میرے ساتھ ناراض ہے اور میں اپنے خاندان سے دور ہو رہا ہوں۔ آئمہ کے پاس بھی اب پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچا، کیونکہ شہریار اور ہادی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آئمہ نے کس طرح حسن سے مل کر خجستہ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ آئمہ کی ماں سے شہریار کہتا ہے اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جاؤ اور اس طرح آئمہ یہاں سے جانے کو تیار ہو جاتی ہے۔ حسن اپنے والدین اور ہادی سے معافی مانگ لیتا ہے، لیکن ہادی کی دنیا تو اب اجڑ جاتی ہے۔ دوسری جانب خجستہ گھر واپس آ جاتی ہے۔ ہادی ابھی بھی اس کی یادوں میں ہے، لیکن درگزئی کا رویہ اور پیار دیکھ کر اسے لگتا ہے کہ درگزئی اب بدل چکا ہے۔ خجستہ گاؤں کی ڈسپنسری میں کام کا آغاز کرتی ہے۔ ایک دن درگزئی کا ماموزاد بہرام خان جو بہت زیادہ زخمی ہو جاتا ہے تو خجستہ سب کے منع کرنے کے باوجود اس کی جان بچاتی ہے۔ بہرام خان جو درگزئی کے خاندان سے دشمنی رکھتا ہے اب کافی بدل چکا ہے۔ درگزئی کے باپ کے پاس جاتا ہے اور اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ شانزے کے باپ نے دلاور خان کا قتل نہیں کیا تھا، بلکہ خجستہ کے باپ دلاور خان کو اس کے ہاتھ سے گولی لگی تھی۔ بہرام کی معافی مانگنے کے بعد شانزے کے ساتھ امروز کا رویہ کافی بہتر ہو جاتا ہے اور بہرام کو معافی مل جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی درگزئی اور خجستہ کی شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر ہادی جو خجستہ کی یاد میں تڑپ رہا ہے، جب اسے درگزئی کے ساتھ خجستہ کی شادی کا پتہ چلتا ہے تو اسے کافی دکھ ہوتا ہے اور اب امریکہ جانے کا سوچتا ہے، کیونکہ وہ خجستہ کی یادوں سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ خجستہ اور درگزئی کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور ان سب میں صنوبر جو کہ درگزئی سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے بہت زیادہ پریشان رہتی ہے، کیونکہ وہ درگزئی کو خجستہ کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ خجستہ ہادی کی یادوں کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہتی ہے اور درگزئی کے ساتھ نئے سفر کا سوچ رہی ہے۔ صنوبر خجستہ کو راستے سے ہٹانے کا سوچتی ہے۔ شادی والے دن مٹھائی میں زہر ملا دیتی ہے جو خجستہ کو پسند ہے، لیکن درگزئی خجستہ کی جگہ مٹھائی خود کھا لیتا ہے کہ خجستہ کو دوسری مٹھائی کھلاتا ہے۔ درگزئی پر زہر اثر کر جاتا ہے۔ شادی میں رقص کے دوران ہی اس کی موت ہو جاتی ہے۔ درگزئی کی موت سب کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ ہے۔ خجستہ یہ صدمہ مشکل سے برداشت کرتی ہے۔ گھر میں ایک کوہرام مچ جاتا ہے۔ سب کا شک بہرام خان کی طرف جاتا ہے جس سے ابھی راضی نامہ ہوا تھا۔ امروز لالا بھی یہی چاہتا ہے کہ سب کچھ معلوم کرنے کے بعد ہی بہرام خان پر ہاتھ ڈالا جائے گا۔ دوسری جانب صنوبر یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتی اور ایک دن پاگل پن میں ہی سب کچھ بول دیتی ہے درگزئی کی ماں کے سامنے
اس نے ہی درگزئی کو مٹھائی میں زہر ملا کر دیا تھا۔ یہ سب کے لیے ایک بڑی خبر ہوتی ہے، کیونکہ کسی نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک ملازمہ یہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ درگزئی کے جانے کے بعد ہاسپٹل تیار ہو جاتا ہے اور خجستہ یہاں اپنی خدمات دے رہی ہے۔ خجستہ یہاں بہت زیادہ محنت کرتی ہے، لیکن اسے مزید یہاں کچھ قابل ڈاکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھر میں سب خجستہ کی شادی امروز لالا سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن خجستہ انکار کر دیتی ہے۔ خجستہ کی شادی کے بارے میں اس کے چچا چچی بھی اکثر پریشان رہتے ہیں، جبکہ امروز لالا ہادی کی تلاش میں ہے تاکہ خجستہ کی شادی کی بات کی جا سکے۔ ایک دن حسن یہاں اپنی بیوی کے ساتھ آتا ہے تو اسے ہاسپٹل جانا پڑتا ہے کیونکہ اس کی بیوی کے پاؤں میں چوٹ آ جاتی ہے۔ حسن اس ہاسپٹل کو دیکھ کر کافی حیران ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ حیرانی تو اسے خجستہ کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ حسن جو اب کافی بدل چکا ہے، لیکن خجستہ اس کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتی اور نہ ہی اس کی بات سنتی ہے۔ حسن ہمت نہیں ہارتا، بلکہ امروز لالا سے ملاقات کرتا ہے، جہاں اسے درگزئی کی موت کا پتہ چلتا ہے۔ حسن امروز لالا کو ہادی کے بارے میں بتاتا ہے اور یہ وعدہ بھی کرتا ہے کہ ہادی کو یہاں ضرور لائے گا۔ دوسری جانب ڈاکٹر شہریار ہادی کے پاس امریکہ میں موجود ہوتے ہیں تو وہ ہادی کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ پاکستان واپس آئے۔ اب ہادی جب ان کی بات کو مان لیتا ہے تو پاکستان میں ایک کانفرنس کے دوران اس کی ملاقات خجستہ سے ہو جاتی ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خجستہ کو اپنے ہاسپٹل کے لیے ایک اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ ہادی کو خجستہ اور درگزئی کے بارے میں بھی سب معلوم ہو جاتا ہے۔ ہادی ایک بار پھر خجستہ کو پانے کی خواہش میں زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ خجستہ کو اپنے ہاسپٹل کے لیے ایک قابل ڈاکٹر مل جاتا ہے اور اپنی زندگی کے لیے ہمسفر بھی۔ اس طرح ایک کٹھن سفر کے بعد ہادی اور خجستہ اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کرتے ہیں، جہاں خوشیاں ان کی منتظر ہیں۔